अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमीर और आप देख रहे हैं बी अप। नाज़रीन, आज के व्लॉग में एक छोटी सी बात है जो अली खान ने अपने व्लॉग में कही, जो नीचे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो उसी हवाले से मैं भी एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि शेर अफजल महमद को पीटीआई के ओहदे से बरतरफ कर दिए गए। और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो मैच था जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, उसके बारे में बात होगी और साथ में जो IMF को लिखा गया इमरान खान का खत, उस पर बात होगी। और साथ में नाज़रीन ये बात भी होगी इस ब्लॉग में कि जो चीफ जस्टिस ने खत लिखा है उसके हवाले से। तो जनाब, तो नाज़रीन चलते हैं ब्लॉग की जानिब। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल बिया स्टूडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ में लग घंटी के बटन को प्रेस कर दिया करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करें। चलते हैं ब्लॉग की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, कल रात को एक बड़ी खुशखबरी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। सबके चेहरे जो है वो चमक रहे हैं, दमक रहे हैं उस खुशखबरी के बाद। और इसके साथ साथ कल रात को एक ऐसी खबर भी आई है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनमें ज़रा परेशानी पाई जाती है। एक ऐसा नोटिफिकेशन आया है जिसकी वजह से पार्टी में बड़ी डिविजन्स नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एक पोल हुआ है ट्विटर के ऊपर इमरान खान साहब को लेके, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करनी है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली जो खुशी की खबर है, मेरे ख्याल में वो सबसे पहले उसी से आगाज़ करते हैं, और जिसमें दमादम मस्त कलंदर हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच, ट्राई सीरीज़, ये मैच जो कल खेला गया कराची के नेशनल स्टेडियम में, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि इसकी सेमीफाइनल की हैसियत होगी। ये जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। अब जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान दोनों ही न्यूजीलैंड से मैचेस हार चुके थे, और पाकिस्तान जो है उसने तो ओपनिंग मैच लाहौर में खेला था, वो मैं देखने भी गया था, और पाकिस्तान वो मैच हार गया। तो खैर, तो जब न्यूजीलैंड इनकी जानिब से साउथ अफ्रीका की जानिब से 353 रन का जब हदफ दिया गया, तो हमने कहा कि जी प्रोग्राम तो आहो। तो हमने कहा कि जनाब बस कहानी ख़त्म, और पाकिस्तान जो है वो दोनों मैचेस हार के घर बैठ जाएगा। उसके बाद बाबर भी आउट हो गए, और शुरू के अंदर जो है वो पाकिस्तान की लाइनें लग गई। लेकिन उसके बाद जो दो खिलाड़ी आए और उन्होंने, सलमान आगा ने और मोहम्मद रिजवान ने, जिस तरह इनिंग्स बिल्डअप करना शुरू की, दोनों ने सेंचुरीज़ बनाई और सेंचुरीज़ करके जो है आखिर तक ये मैच लेकर गए। और मेरे ख्याल में आखिरी 4 ओवरों के अंदर जो है वो 4 ओवर पहले ही सबको पता लग गया था कि सत्ते खैरा ने मैच उन साढ़े ही गया। तो बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो बिल्डअप किया। और सबसे बड़ी बात ये कि दिस इज़ द हाई स्कोर चेस्ड बाय पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान ने जो है ये रन चेस किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 रन का टारगेट जो है वो चेस किया था। इस मरतबा 353 रन जो है वो उन्होंने चेस किए। अच्छा, कराची का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का भी तकरीबन इतने स्कोर का एक मैच हुआ था यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान वो चेस नहीं कर सका था, हार गया था। तो हाई स्कोरिंग मैचेस जो है वो यहाँ पे होते हैं, और मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त, बड़े राइट टाइम के ऊपर जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान ने मैच जीता है। आई होप कि यही विनिंग मोमेंटम जो है वो फाइनल के अंदर भी जाए, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान का सफ़र शुरू होने लगा है तो ये सिलसिला भी यहीं से आगे चलता रहे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उधर दूसरी साइड के ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया कल श्रीलंका से हार चुका है। जी हाँ, अगर आप लोग दूसरे मैचेस नहीं देख रहे थे तो वहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो श्रीलंका से हार गया, जबकि इंडिया ने इंग्लैंड को चारों शाने जो है वो शिकस्त दे दी है। और वहाँ पे भी जो है वो 350 से ऊपर रन्स उन्होंने भी स्कोर किए थे। तो इंडिया जो है वो फॉर्म में आया हुआ है, इधर पाकिस्तान जो है वो फॉर्म में आ गया, वहाँ पे श्रीलंका एकदम फॉर्म में आ गया। तो तीनों जो सब कॉन्टिनेंट के ममालिक हैं उन्होंने एकदम अपनी फॉर्म दिखाई है। अब देखें चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आगे किस तरह चलती है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी शामिल करें। एक तो कल एक अफसोसनाक खबर आई, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शेख अजमत सईद साहब, उनका इंतकाल हो गया है। शेख साहब जो है वो कुछ अरसे से गुर्दों और जिगर के आर्से में मुब्तला थे। 2012 से लेकर 2019 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात रहे, और पैनामा लीक्स केस सुनने वाले बेंच का भी ये हिस्सा थे। इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उनको बड़ी रिजर्वेशंस हुआ करती थी शेख अजमत सईद साहब से। एक मौके के ऊपर बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता था, इल्ज़ाम लगाया जाता था इनके ऊपर कि उमर अता बंदयाल साहब की जब कोर्ट चलती थी
تو اس میں الزامات لگتے تھے کچھ، مطلب میڈیا کے اوپر چند تجزیہ کار کچھ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ دیتے تھے کہ جناب اس کے پیچھے جو ہے وہ عظمت سعید صاحب ہے، شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ پیچھے سے چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اس کا ثبوت جو ہے وہ کبھی بھی کوئی سامنے ایسا نہیں آیا. تو یہ ان کے بارے میں کل رات کو جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جوڈیشری سے جڑی ایک اور خبر، اور وہ ہے جناب چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. اب آپ جانتے ہیں کہ جسٹس عمر فاروق جو ہیں ان کا، جسٹس عامر فاروق ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، ان کو سپریم کورٹ میں شفٹ کر دیا گیا ہے. تو جسٹس سرفراز ڈوگر کو جو ہے کل رات کو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے. اب جب یہ وہ چیز ہے جس سے آئی ایم پریٹی شیور کہ پاکستان تحریک انصاف یا وہ جو دیگر ججز ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہوں گے. ابھی ان کو قائم مقام بنایا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تک ایک فائنل اپوائنٹمنٹ نہ ہو تب تک جو ہے وہ یہی کنٹینیو کریں گے، اور شاید انہی کو جو ہے پھر آگے بھی کنٹینیو کروایا جائے. لیکن حکومت کے لیے جو ہے ابھی ووٹس اکٹھے کرنا ذرا مشکل ہوا ہے. 6 ووٹس ہیں ابھی ان کے پاس، لیکن اگر ووٹ کمپلیٹ ہو گئے تو پھر عامر ڈوگر صاحب بھی جو ہیں وہ بتایا جاتا ہے کہ سرفراز ڈوگر، عامر ڈوگر کہہ رہا ہوں، سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ پھر اگلے پرماننٹ چیف جسٹس ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اچھا جی، اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب، ان کے حوالے سے جناب پچھلے ویلاگ میں جب ہم نے بات کی تھی تب تک صرف خبر یہ تھی کہ جناب ان کے حوالے سے انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ انہیں ہٹا دیا جائے. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تھی انہوں نے کہا جناب مجھے کچھ نہیں پتا، میرے پاس اب تک انسٹرکشنز نہیں آئی ہیں. لیکن پھر ساتھ ہی یہ بھی چند جرنلسٹ نے جو پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ پتہ کٹ چکا ہے اور ابھی ان کو آرڈر مل جائے گا بیرسٹر گوہر کو، اور ان کو اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کرنا پڑے گا. اور پھر یہی ہوا ہے کہ بالآخر ان کا نوٹیفیکیشن نکل آیا ہے. یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب نے جو ہے اسے سائن کیا ہے بطور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل. آپ نوٹ کیجئے کہ سیکرٹری جنرل سائن نہیں کر رہا، ورنہ عام طور پہ اتنا امپورٹنٹ جو نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں وہ ایکسپلشن فرام پاکستان تحریک انصاف سیکرٹری جنرل سائن کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ الیکٹڈ ہی نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ جن کو آپ ہم لوگ پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل مانتے ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہے، تو وہ سائن نہیں کر سکتے. تو اس لیے سارے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ فردوس شمیم نقوی صاحب کے سگنیچر کے ساتھ ہو رہے ہیں. اچھا، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ ہی جو ہے یہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا شیر افضل مروت صاحب کا، کرتے 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 بات جو ہے وہ یہاں تک آ گئی. لیکن 2-4 بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں اس سارے معاملے کو لے کے. وہ یہ ہے کہ ابھی 8 تاریخ کو یعنی کہ ہفتے والے دن انہیں ہی جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو ہی علی امین گنڈا پور صاحب بڑے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ آل دا وے لے کر گئے تھے جلسہ گاہ کے اندر. تو اور مطلب ان کو اپنے ساتھ سٹیج کے اوپر انہوں نے جگہ بھی دی. جب تقریر ہونے لگی تب بھی شیر افضل مروت کو جگہ دی. اب شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. تو میری نظر میں یہ علی امین گنڈا پور کی بھی بہت بڑی شکست ہے، کیونکہ ان کے مخالفین جو ہے وہ اس بات کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے کہ جی علی امین گنڈا پور ان کو کیوں لے کر آئے، شیر افضل مروت کو جو ہے وہ کیوں لے کر آئے، جب ان کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سائڈ لائن کیا ہوا ہے، ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، تو ان کو کیوں لے کر آئے. لیکن ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور سی ایم ہے، ان کو کون روک سکتا تھا. تو صرف 5 دن کے اندر مطلب 5 بھی نہیں بلکہ 4 دن کے اندر 12 تاریخ کو یعنی کل رات کو جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے نوٹیفیکیشن نکلا ہے. اور 4 دن کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب جس شخص کے اوپر اتنا زیادہ ریلائی کر رہے تھے اسے پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے. اب 2-4 چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ کیا شیر افضل مروت صاحب سے جو ہے انہیں قومی اسمبلی کی سیٹ بھی اب چھوڑنے کے لیے کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا. ویسے تو ماضی کے اندر شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے، جس دن وہ کہیں گے میں یہ سیٹ خالی کر دوں گا. تو اب یہ باقاعدہ ان کا نوٹیفیکیشن کو پارٹی سے نکالنے کا آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سے ایک اور چیز جس طرح میں بات کر رہا تھا علی امین گنڈا پور کی، اس سے ایک اور فرق یہ پتہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کلاؤڈ جو ہے یا اثر و رسوخ جو ہے وہ اور کم ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے بیرسٹر سیف سے ان کو کل ان سے بھی جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات کا جو عہدہ تھا پی ٹی آئی کے پی کا وہ لے لیا گیا. علی امین گنڈا پور کو خود صدارت سے ہٹا دیا گیا کے پی کی پی ٹی آئی سے. تو اب یہ شیر افضل مروت صاحب کو بھی جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا گیا. تو آہستہ آہستہ ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ پارٹی کے اندر کافی کم ہو رہا ہے. خبر یہ ہے کہ ان کو جو ہے جنید اکبر صاحب کو اور علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے آج بلایا ہوا ہے ادھر جیل میں. اب دیکھیں کہ اس ملاقات میں کیا ہوتا ہے. کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب جا کے عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے جو آپ نے ان کو نکالا ہے اس چیز کو آپ واپس لے لیں. لیٹس سی عمران خان صاحب ان کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے کہا
کہ سوری جنید اکبر نے اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت سے متعلق ہدایات کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کا تعلق ثوابی جلسے سے ہے، لیکن بہرحال میں عمران خان سے جب ملوں گا تو اپنا موقف ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ میری تو خواہش ہوگی شیر افضل مروت پارٹی میں رہیں کیونکہ انہوں نے برے وقت میں مجھے سپورٹ کیا جس پر میں ان کا احسان مند ہوں۔ برے وقت میں میرے لیے سب سے توانا آواز شیر افضل مروت کی تھی۔ اچھا، میں اس پہ کامنٹری دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں بہت بحث چل رہی ہے اس کے اوپر۔ ایک سائڈ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور ایک سائڈ بالکل ان کے مخالف ہے۔ درمیانہ رستہ تو نظر ہی کہیں پہ نہیں آتا۔ جو مخالف ہیں وہ اتنے مخالف ہیں کہ وہ گندی گندی گالیاں تک دے رہے ہیں شیر افضل مروت کو، اور جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو انٹرنل پارٹی پالیٹکس کا نشانہ بنایا گیا ہے اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہ پارٹی کا ساتھ دیا جب کوئی سامنے نہیں آتا تھا، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو لیٹس سی اس کے اوپر جو ہے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی رہنما سماویہ طاہر، ان کو کل رات کو رہا کر دیا گیا تھا، انہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے جو ہے ان کے ضمانت کی تصدیق ہونے کے اوپر انہیں رہا کر دیا۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ضمانت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کل رات کو ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان وہ جناب پاکستان کے 2 روزہ دورے کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ نور خان ایئر بیس کے اوپر ان کا استقبال کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، یہ سب، اور عطا اللہ تارڑ، خواجہ آصف، مطلب جتنے بھی ہائی پروفائل ڈگنیٹریز تھے وہ سب وہاں پہ موجود تھے۔ اسحاق ڈار صاحب جو آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پہ نظر آئے۔ سلیمان شہباز صاحب وہ بھی ان کا ویلکم کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹر پول آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے بیسکلی یہ ٹویٹر پول جو ہے اپنی اس پہ ٹائم لائن کے اوپر ڈالا، اور اس پہ جو انہوں نے سوال لکھا وہ یہ تھا کہ جناب عمران خان واز ریسنٹلی کنوکٹڈ آف گیونگ ملک ریاض ہز £190 million back that were initially blocked in the UK in exchange for getting land, cash and other benefits from the property dealer. Do you think Imran Khan was guilty? Imran Khan made a mistake? Imran Khan is innocent? Don't know. 1,07,000 ووٹ اس کے اندر ڈالا گیا، اس میں سے 54% جو ووٹ ڈالا ہے وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان صاحب گلٹی ہیں، یعنی کہ میجورٹی نے یہ جو پول میں ووٹ ڈالا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں قصوروار ہیں، کہ عمران خان صاحب نے جو ہے اس کے بدلے میں یہ کیش بھی لیا ہے اور پراپرٹی بھی لی ہے اور یہ ساری چیزیں لی ہیں۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ جو پول ہے یہ کل کافی ڈیبیٹ اور ڈسکشنز کا موضوع رہا اور بڑی دیر تک اس کے اوپر بحث مباحثہ بھی جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر انہوں نے پاکستان بھر سے آئے یونیورسٹی اور کالج کے طلباء سے کل خطاب کیا، ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور انہوں نے آرمی چیف نے طلباء کو علمی میدان میں بہترین کارکردگی دکھانے اور ایسی مہارتیں حاصل کرنے کی تلقین کی جو انہیں ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنائے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان پر بیرونی ماحول کے اثرات خصوصاً سرحد پار دہشت گردی کے خطرے کے اوپر بھی روشنی ڈالی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ویڈیوز آئی ہوئی تھیں اس میں یہ جو اسٹوڈنٹس تھے یہ کویشچنز بھی کر رہے تھے آرمی چیف سے۔ سو میں ہمیشہ اس ایکٹیویٹی کو بہت سپورٹ کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ینگسٹرز ہیں، ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں اکراس دا بورڈ، آل دا پولیٹیکل پارٹیز، اور جس طرح سروس چیفس ہو گئے، سب کو جو ہے میرے خیال میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انگیج کرنا چاہیے۔ ان کے ذہنوں میں جتنے سوال ہیں، ڈاؤٹس ہیں، شک و شبہات ہیں، اسے اسی طرح کلیئر کرنا چاہیے ملاقاتیں کر کے، ان کے سوالوں کے جواب دے کے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ آئی ہے جناب کل، یہ مارکو نامی ایک اکاؤنٹ ہے جسے جو ہے وہ بڑے انسائڈ انفارمیشن اکثر وہ شیئر کرتا ہے، تو اس نے یہ ٹویٹ کیا کہ جی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی تحقیقات سے بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے لوٹی ہوئی رقم تقسیم کرنے کی ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے جس کے تحت یہ جو پیسہ لوٹتے ہیں، بینکوں سے لوٹتے ہیں یا لوگوں سے لوٹتے ہیں، تو اس کو ڈیوائڈ کس طرح کرتے ہیں۔ اس میں آگے لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کرک میں حالیہ بینک ڈکیتی میں لوٹی گئی رقم، پالیسی کے مطابق لوٹی ہوئی رقم کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ جرم کرنے والے کے پاس جائے گا، دوسرا حصہ گروہ کو جائے گا، تیسرا حصہ نام نہاد ولایت کو جائے گا، اور 2 حصے مرکز یعنی کہ جو ان دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چور، ڈاکو، لٹیرے، اغوا کار، کرائے کے قاتل سب فتنۃ الخوارج میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے فتنہ الخوارج کا اسلام اور ان کی شریعت کی اصل حقیقت۔ تو لبادہ جو ہے وہ مذہب کا، اسلام کا اڑا جاتا ہے، لیکن اندر کھاتے جو ہے وہ ڈاکو اور چوری، یہ والا مطلب ڈکیتی والا کام جو ہے وہ چل رہا ہے۔
اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے جرنلسٹ ہیں زبیر علی خان، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا عمران خان کی اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنماؤں کی سرزنش، پٹن کی رپورٹ پر پوری پارٹی خاموش ہے، پنجاب میں کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی، کسانوں کا مسائل سے متعلق کوئی کیوں بات نہیں کی جا رہی، عمران خان کی پارٹی رہنماؤں سے سوال۔ تو یعنی ان کے مطابق لوگوں کو ڈانٹ پئی ہے اندر، جو اس وقت یہ جو گفتگو چل رہی ہے اس کے مطابق۔ اس کے علاوہ جناب کل یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے جناب آرمی چیف کو تیسرا خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاحال جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب تک تو وہ خط ریلیز نہیں ہوا ہوا، لیکن یہی خبر آئی ہے، فیصل چودھری صاحب جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کو جو ایک تیسرا خط بھی لکھا جا رہا ہے، اور اس میں مبینہ انتخابی دھاندلی کا معاملہ اٹھایا گیا ہے اور دہشت گردی کی وجوہات کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ خط میں الیکشن فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دینے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ خط میں عمران خان نے کہا ہے کہ منی لانڈررز کو اقتدار میں بٹھا دیا گیا ہے اور 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں اور 20 ارب ڈالر کا سرمایہ جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک اور خط جو ہے اب آنے والا ہے، وہ خط ظاہری بات ہے جب پبلک ہوگا تو پھر پتہ لگے گا ایگزیکٹلی اس کے مندرجات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جناب ڈوزیئر کے حوالے سے، اور وہ یہ خبر ہے کہ جناب ڈوزیئر لکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئی ایم ایف کو، اور آئی ایم ایف کا جو وفد آیا ہوا ہے اسے یہ ڈوزیئر لکھا گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو لکھا گیا خط اور ڈوزیئر آئی ایم ایف وفد کو بھیج دیا ہے، جبکہ پتن کی رپورٹ اور کورنگ لیٹر بھی آئی ایم ایف مشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ خط میں گورننس، قانون کی حکمرانی اور ٹرانسپیرنسی کے معاملات جو ہے وہ اجاگر کیے گئے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف وفد کے سامنے تمام حقائق ہونے چاہیے، ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ بھی خط میں لکھا ہے، جبکہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ثبوت جو ہے وہ بھی ڈوزیئرز میں پیش کیے گئے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ماضی کے اندر آئی ایم ایف کو لیٹرز لکھنے کے حوالے سے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی، اب یہاں پہ دوبارہ جو ہے انہوں نے ایک پورا ڈوزیئر لکھا ہے، اس میں ان کے جو مخالفین ہیں وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایسے آرگنائزیشن کے ساتھ جس سے پاکستان نے پیسے لینے ہیں، آپ ان کو اس قسم کے ڈوزیئرز دے رہے ہیں، آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کی کیا کیا کمپلینٹس ہیں، ان کو کمپلینٹ کرنے کی ضرورت نہیں بننی چاہیے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے پاکستان کی اور آئی ایم ایف کی ڈیل آپس میں سبوٹاج ہو جائے یا اسے وہ پیسے نہ مل سکیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں یا جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ حالات جو ہے وہ بالکل پتہ ہونے چاہیے، اور اگر آئی ایم ایف جو ہے اگر اس سلسلے میں آیا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھنے کے لیے، گورننس کی، جوڈیشری کے معاملات کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، تو پھر اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ تو اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ اس کے علاوہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے خصوصی وفد نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان، ایف بی آر، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور وزارت قانون کے حکام سے بھی اہم ملاقاتیں کی ہیں، اور ذرائع کے مطابق وفد کو پبلک سیکٹر میں آڈٹ اور شفافیت کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف وفد نے ایف بی آر حکام سے بھی ملاقات کی ہے، اور ایف بی آر نے ڈیجیٹلائزیشن پر آئی ایم ایف کو بریفنگ دی ہے۔ تو کافی مطلب ان کی جو ہے وہ بزی اسکیجول چل رہا ہے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کے اس وفد کا۔ اچھا جی، کچھ بین الاقوامی خبریں بھی جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ایران سے ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران آبزرور نے جو ہے بیسکلی یہ خبر دی ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ یہ ہے کہ جناب ایران انہوں نے اپنا پہلا خودکش ڈرون تیار کر لیا ہے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور وہ یہ ہے وہ خودکش ڈرون جو ہے وہ بیسکلی لانچ کیا جائے گا سب مرین سے، اور پانی سے نکل کے جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر گر کے جسے کنٹرول کیا جا سکے گا، مطلب ڈرون کے ذریعے جو ہے جو اس کا آپریٹر ہوگا وہ اسے دیکھ بھی سکے گا، اسے آپریٹ بھی کر سکے گا، اور جس جگہ پہ اس نے گرنا ہوگا اور پھر وہاں پہ جو تباہی پھیرنی ہوگی اس کے لیے اس طرح کا ڈرون جو ہے انہوں نے ایران نے تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ کل ڈیولپ ہوئی، بیسکلی ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔ بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مختلف ایگزیکٹو آرڈرز جو ہے وہ سائن کر رہا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک سوال کیا گیا ایلون مسک سے، اور وہاں پہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی آپ نے یہ ذکر کیا تھا، معاملہ بیسکلی کیا تھا کہ جی غزہ کو جو ہے وہ کوئی $50 ملین کے جو ہے وہ کانڈمز بھیجے گئے ہیں۔ یہ ایلون مسک نے جو ہے یہ اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے پیسے جو ہے وہ کدھر کدھر لگ رہے ہیں، ہم نے تو غزہ کے اندر جو ہے وہ یہ بھی بھیجا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جی ان کے ذریعے جو ہے ان کے ذریعے بھی دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، ان کے اندر گیس بھر کے ان کو پھینکا جاتا ہے۔
جبکہ ایکچولی وہ جو $50 ملین کے جو کانڈمز تھے وہ غزہ صرف مطلب صرف وہاں پہ فلسطین کے اندر وہ جگہ کا نام نہیں ہے، موزمبیک کے اندر ایک جگہ ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ وہاں بھیجے گئے تھے. اور وہاں پہ چونکہ HIV کے بہت سے کیسز ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر کو فوکس کرتے ہوئے جو ہے یہ وہاں پہ بھیجے گئے تھے. لیکن ایلان مسک جو ہے اس نے بغیر چیک کیے اس نے یہ فیکٹس جو ہیں یہ شیئر کر دیے وہاں پہ. تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو پہلے چیک تو کر لینا چاہیے کہ آپ غلط انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. تو ایلان مسک جو ہے آگے سے کہتا ہے فرسٹ آف آل سم آف دا تھنگس دیٹ آئی سے ول بی انکریکٹ and should be corrected. So nobody is going to bat 1,000. I mean, we will make mistakes, but we'll act quickly to correct any mistakes. یعنی کہ وہ مان رہا ہے کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن مجھے ٹھیک کر دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اب ایکچولی یہ پوائنٹ آپ کے ساتھ ریز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ یہ جب سے خاص طور پہ ایلان مسک نے ٹیک اوور کیا ہے تو ایک تنقید جو اس کے اوپر ہوتی ہے وہ بار بار یہ ہے کہ یہاں پہ اتنی فیک نیوز پھیلتی ہے اور یہ اس کا سدباب کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو ایلان مسک جو مالک ہے اس وقت ایکس کا یا ٹویٹر کا، وہ خود فیک نیوز پھیلانے کے اندر ماہر ہے. تو اب بندہ ایسے بندہ جو اتنا کیجول اور ریلیکسڈ ہو فیک نیوز کے حوالے سے، آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو بڑی تنقید ہو رہی ہے ایلان مسک پہ وہ یہ ہے کہ جب وہ یہ ساری بریفنگ ہو رہی تھی، یہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا. اور یہ بیسکلی جو آفس ہے، وہ جو پریزیڈنٹ کا آفس ہے، اوول آفس جو ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اس سے اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ پریزیڈنٹ آف امریکہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایگزیکٹو آرڈر سائن کر رہا ہے، میڈیا سے انٹریکشن کر رہا ہے، اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے کسی فیملی پکنک کے اوپر آئے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. امریکی صدور کے اوپر جو ہے ماضی میں بھی کئی دفعہ اس بات کی تنقید ہوتی ہے کہ بلینئرز جو ہے نا وہ آس پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایون ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریب حلف برداری تھی اس کے اندر بھی بلینئرز کے لیے جو ہے وہ پوری ایک رو بنائی گئی تھی، جس میں مطلب یہ بھی تھے، مارک زکربرگ بھی تھے، امیزون کے جو مالک ہیں وہ بھی تھے، مائکروسافٹ کے جو CEO ہے وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت تنقید ہو رہی ہے. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تو ناظرین آج کا ولاگ یہ ختم ہوتا ہے. اپنا اور اپنے چینل والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.